अस्सलाम वालेकुम and good evening everybody. You're watching News Eye with मेहर अब्बासी. नाजरीन, 26 जनवरी 1950 में लियाकत अली खान के दौर में प्रॉडा पास हुआ. ये क्या था? कोट अन कोट ये है पब्लिक एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफिसर्स डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट. अब इसके तहत गो के जहन में रखिए, मज़े की बात यह है कि जिस दिन ये पास हुआ, तारीख की आयरनी ये है कि उसी दिन न्यू दिल्ली के अंदर भारत अपना न्यू कॉन्स्टिट्यूशन पेश कर रहा था और बहरहाल हमारे यहाँ ये प्रॉडा पास हुआ. अब इसके तहत गवर्नर जनरल, चारों सूबों के गवर्नर्स और यहाँ तक कि एक आम आदमी भी, एक आम पाकिस्तानी शहरी भी किसी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव या किसी पॉलिटिशियन के खिलाफ, पब्लिक ऑफिस होल्डर के खिलाफ, एक मिनिस्टर के खिलाफ एक कंप्लेन कर सकता था ऑन चार्जेस ऑफ करप्शन, मिसमैनेजमेंट, नेपोटिज्म. और फिर एक ट्राइब्यूनल बैठता था जो 2 जज साहिबान पे मुश्तमिल होता था, जो मैक्सिमम पेनल्टी 10 साल की डिस्क्वालिफिकेशन भी देता था. हुआ वही कि जिसके पास 5,000 रुपए थे, द फीस रिक्वायर्ड एट दैट टाइम कि प्रोसीडिंग्स को स्टार्ट किया जाए, वो उस 5,000 का इस्तेमाल अपने मुखालिफिन और राइवल्स के खिलाफ खुल के करते थे और मुखालिफिन डिस्क्वालीफाई होते थे, 10-10 साल के लिए पॉलिटिक्स के दायरे से बाहर चले जाते थे. इवेंचुअली हमने देखा ये कि असेंबली ने इस लॉ को 1954 यानी कि 4 साल बाद रिपील कर दिया, बट नॉट विदाउट टार्निशिंग द रेपुटेशन ऑफ पॉलिटिशियंस फॉरएवर. यानी कि उस दौर में, इन 4 सालों में पॉलिटिशियंस बेइंतहा के गंदे हुए एक दूसरे के हाथों. आज भी यही हो रहा है. सही गलत इसका फैसला मैंने नहीं करना, मगर बहरहाल हमारी पोलराइज्ड मुल्क के अंदर ब्लैक एंड वाइट के वो सेगमेंट ज़रूर मौजूद हैं. ब्लैक एंड वाइट के जिनको एक सेगमेंट को लगता है कि आज ख्वाजा आसिफ साहब की डिस्क्वालिफिकेशन जो है बेहतरीन फैसला है, एक सेगमेंट यानी कि PMLN को लगता है बदतरीन फैसला है. बट द ट्रूथ लाइज समवेयर इन द मिडल, यानी कि वो ग्रे एरियाज जिनको हमने आज देखने की कोशिश करना है, ये जहन में रखते हुए कि मौरख इन सब चीज़ों को कैसे लिखेगा, पाकिस्तान मुस्तकबिल में एक बेहतर जगह पे होगा क्या या नहीं. इन्हीं चीज़ों को डिबेट करेंगे साथ साथ कि क्या वाकई वर्डिक्ट जो हैं वो आउट ऑफ बैलेट बॉक्स आने चाहिए, इस तरह से आने चाहिए पॉलिटिशियंस के खिलाफ, या एक न्यू टाइप ऑफ लीगल एक्शन जिसका आगाज हो गया है, डिस्क्वालिफिकेशन फॉर लाइफ, ताहयात डिस्क्वालिफिकेशन, यही बेहतरीन फैसला है. दूसरी साइड पे ये भी देखने की कोशिश करेंगे क्यों सीजन पॉलिटिशियंस, क्यों मंजे हुए सियासतदान जो बार बार इलेक्ट होते हैं मजलिस शूरा यानी कि पार्लियामेंट में, जो इस मुल्क के अहम तरीन पोर्टफोलियोज रखते हैं, क्यों वो जानबूझ के, अकॉर्डिंग टू फैसला, जानबूझ के गलत बयानी करते हैं, जानबूझ के अपने एसेट्स को नॉन डिस्क्लोजर के अंदर ही रखते हैं, क्यों जानबूझ के जो अपनी असल तफसीलात हैं उनको पसे पर्दा रखते हैं, अपने हलके के अंदर रहने वाले उन वोटरों से छुपाए रखते हैं, जो आंखें बंद करके उनको वोट डालते हैं, एतमाद के साथ पार्लियामेंट में भेजते हैं. इसी हवाले से बात करेंगे. राना अफजल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, स्टेट मिनिस्टर फॉर फाइनेंस हैं, PMLN से ताल्लुक़ रखते हैं. हमारे साथ आरिफ चौधरी साहब मौजूद हैं, माहिर कानून हैं, साबिक लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर भी रह चुके हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के. हमारे साथ सेनेटर मोहसिन अजीज़ साहब भी देंगे, तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते हैं. आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया. आपसे आगाज़ करूँगी चौधरी साहब, आपने तफसीली फैसला देखा होगा और मैं ये पढ़ के मुझे बहुत सी मुमासलत नज़र आ रही है नवाज शरीफ साहब के फैसले के हवाले से, क्योंकि नीयत यानी कि इंटेंशन का जिक्र बार बार किया गया है. आपका इस डिस्क्वालिफिकेशन के ऊपर इमीडिएट रद्द अमल क्या है? पहली बात तो ये है कि चूँकि एक प्रिंसिपल जब सेटल हो जाए तो चीज़ें उसी पे चलती हैं. बुनियादी तौर पर ये जो आर्टिकल 62(1)(f) है, अब उसके टच स्टोन पे देखा गया. ये एक उन्होंने प्रिंसिपल सेट होने की बात है. मैं समझता हूँ कि जजेस ने अगर प्रिंसिपल ही सेट करना है तो फिर सुप्रीम कोर्ट क्या, फिर छोटे अदालतें उसी प्रिंसिपल पे फैसले कर दें. हर केस की अपनी नौयत होती है और उस केस को उस पैराए में देखा जाता है. इसीलिए आज जो हुआ है आपके नज़दीक गलत हुआ है? मैं आप उस पर आता हूँ. दूसरी बात इन्होंने कहा कि ये अकामा एक बहुत बड़ी बददियानती है. अकामा एक ग्रीन कार्ड है. जो हमारे लोग वहाँ काम करते हैं उनकी बेगमों के पास, उनके बच्चों के पास भी अकामा होता है. तो अकामे का होना जो है, और एक ऐसा शख्स जहाँ इस मुल्क में 10 साल एक डिक्टेटर, सर रेजिडेंस वीजा इशूड बाय द इमिग्रेशन ऑफिशियल, तो उसको ये कह देना कि ये बददियानती है, एक स्वीपिंग स्टेटमेंट दे देना. रेजिडेंस वीजा है ना, कि आप उधर के रेजिडेंट और आप काम कर सकते हैं. बिल्कुल. उसको हमारे यहाँ बेशुमार जैसे ग्रीन कार्ड है सर, मगर वो उधर के रेजिडेंट नहीं है ना, वो हमारे मुल्क के शहरी हैं, इस मुल्क के पार्लियामेंटेरियन हैं, इस मुल्क के मिनिस्टर हैं. रेजिडेंट आप कैसे बनते हैं? अगर आप 183 डेज से ज्यादा पाकिस्तान में रहते हैं तो आप ओवरसीज रेजिडेंट नहीं हैं. पाकिस्तान का लॉ है. तो अकामे जो है, बेशुमार पाकिस्तानी ग्रीन कार्ड और अकामे को ट्रैवल डॉक्यूमेंट यूज करते हैं. आपको बार बार वीजा नहीं लेना पड़ता. थोड़ा बहुत जो इसका है ना, अब इंटेंशन जजेस का बार बार जाते हैं आप उसको रिन्यू करने के लिए, जिस तरह बहुत से लोग साल के बाद 2 साल के बाद रिन्यू ये दिखाते हैं, ये शो करते हैं कि हम कनाडा में रह रहे हैं, बट रह नहीं रहे होते. फॉल्स पेपर वर्क पूरा किया होता है.
دکھانے کے لیے, اور جب ضرورت پڑتی ہے ادھر لینڈنگ کر لیتے ہیں, دکھا دیتے ہیں پاسپورٹ کے ذریعے کہ ہم لینڈ کر گئے, ان کو رائٹ دیتا ہے پی آر اور وہ کارڈ جو ہے وہ سلسلہ چلتا رہے. بٹ اور ہیلتھ بینیفٹس اکرو کرتے ہیں, سارے ملک منی ملتا ہے بچوں کو, یہ مجھے ذاتی طور پہ معلوم ہے ان چیزوں کا, یہ لوگ کرتے ہیں اور غلط بیان. یہی خواجہ صاحب نے کیا, ان کو یہ چیزیں منع نہیں ہیں. ان کو اگر ایک اقامہ آپ لیتے ہیں اور سارا وقت آپ پاکستان میں رہتے ہیں تو ان کا یو اے ای کا قانون اس کو منع نہیں کرتا, یہ انلیگل نہیں ہے. ویسے میں اس پہ بھی میں آ جاتا ہوں. دیکھیں مجھے آپ نے فیصلے کے بارے میں پوچھا, آپ نے فیصلے کے بارے میں پوچھا, میں مداخلت نہیں کر رہا, صرف قانونی حیثیت بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ریزیڈنٹ ویزا ہے امریکہ میں ہو یا دنیا کے کسی, اگر ثابت ہو جائے کہ آپ نے محض ایک سہولت کے طور پر لیا ہے کہ آپ کو ویزا نہ لینا پڑے اور آپ ایکچولی وہاں رہ نہیں رہے اور کام نہیں کر رہے, تو آپ کا کینسل ہو جاتا ہے. اسی لیے لوگ بار بار دکھاتے ہیں وہاں کینسل ہوتا ہے, انفیکٹ آپ جھوٹ کی بنیاد پر وہاں رکھتے ہیں, اور یہاں جو کیس ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے یہاں چھپایا. دونوں باتیں. میں ڈیٹیل ججمنٹ اگر آپ کو ایک حصہ پڑھ دوں اسی کے حوالے سے سر کلیریفائی ہو جائے. ایک بات میں کر دوں, میں سعودی عربیہ میں 11 سال رہا ہوں, وہاں جو بڑی بڑی بینکوں کے ایگزیکٹیوز ہیں جو صرف 1 دن کے 2 دن کے لیے سال میں آتے تھے, انہوں نے اقامے رکھے ہوئے تھے صرف اس لیے کہ ٹریول کے وقت ویزا لکھنے میں پرابلم ہوتا ہے. سر یہ لکھا ہوا ہے, میں نہیں کچھ کہہ رہی, اسی لیے میں آپ کو تفصیلی فیصلے کا پڑھ دیتی ہوں. The respondent has taken the stance before us that the employment contracts described above have been executed merely to fulfill the requirements of the laws of UAE. فقط ہم نے یہ پیپر ورک سائن کیا, اقامہ رکھا, یہ بینک اکاؤنٹس رکھے جس میں پیسے آ رہے ہیں, اور یہ ملازمت رکھی اس کمپنی کے کہ UAE کے قوانین پورے ہو سکیں. The respondent by taking the stance, اب یہ فیصلہ کہہ رہا ہے, the respondent by taking the stance has further complicated matters for himself. اس نے مزید اپنے آپ کو پھنسا لیا ہے خواجہ آصف صاحب نے. In other words, خواجہ صاحب نے یہ سٹانس لیا ہے, it tantamounts, اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے فالس, ایک غلط کانٹریکٹ کیا ہے, جھوٹ پر مبنی, with the intent, اس نیت کے ساتھ to deceive the laws of another sovereign state. سمجھ رہے ہیں نا آپ بات؟ یہاں کے تو کیا ہی ہے, وہاں بھی کر But the company and the respondent expressly admit that these تین کانٹریکٹس خواجہ صاحب نے کی نا. یہ اب دیکھیں الگ الگ مدعے ہیں, ایک کانٹریکٹ, دوسرا کانٹریکٹ, تیسرا کانٹریکٹ ابھی 2017 کے اندر رینیو کیا ہے. جو جج صاحبان سمجھنے سے قاصر ہیں, کہہ رہے ہیں آپ ڈیفنس منسٹر ہیں, آنریبل خواجہ صاحب آپ کس طرح یہ کر رہے ہیں اور ڈکلیئر نہیں کر رہے, رینیو کرے جا رہے ہیں اپنے کانٹریکٹس. دیکھیں جہاں تک میرا علم ہے, مجھے بالکل ان کے بزنسز کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے, لیکن جہاں تک میری شنید ہے کہ وہ کمپنی کے اندر ان کی انویسٹمنٹ ہے, اس سے ان کو پروفٹ آتا ہے. تو اگر ایک بندہ 10 سال ملک سے باہر رہتا ہے اور اس کی وہ بزنس وہاں چل رہی ہے, اس کی انکم وہ پاکستان میں ڈکلیئر کر رہا ہے, تو اس میں کون سا گناہ ہے؟ نہیں سر, یہ اس طرح ہے نہیں نا. مسئلہ صرف یہ ہے, انہیں ڈکلیئر, وہ انکم بھی صحیح طرح ڈکلیئر نہیں کی, جو ان کی فورن ریمیٹنسز ڈکلیئر ہوئی ہیں نا, اس کو پہلے چیلنج کیا گیا. تو اس تفصیلی فیصلے میں لکھا گیا کہ سر آپ کو یہ موقع اور یہ سپیس دی گئی کہ آپ کے فورن ریمیٹنسز کے اماؤنٹ کو چیلنج کیا گیا ہے, آپ درستگی کر دیں, اور ساتھ ساتھ یہ ڈیٹیلز لے آئے ریکارڈ کے اوپر. آپ پھر بھی نہیں لائے, تو بار بار انہوں نے, اس لیے کوٹ ان کوٹ میں آپ کو بتاؤں لکھا ہوا ہے, it is obvious from the facts and circumstances in this instant case that the respondent had deliberately, جان بوجھ کے, and willfully کا اردو ترجمہ کیا ہوگا؟ جان بوجھ کے, چلیں, deliberately and willfully not disclosed his status as an employee of the company, not a shareholder, employee of the company, nor receiving the salary per month, despite having been expressly put to challenge by the other contesting candidates. چلیں جی, جو فیصلہ ہوا انہوں نے قبول کر لیا, وہ نہیں قبول کیا, اپیل میں جا رہے ہیں سپریم کورٹ. سر میں سینیٹر محسن عزیز آپ کو بھی السلام علیکم, خوش آمدید کہتی ہوں. سینیٹر صاحب مجھے بتائیے گا کہ ایک تو یہ آج جیت ہوئی آپ کی, اور مزے کی بات یہ ہے کہ کوئنسائڈ کر رہی ہے تحریک انصاف کی بحیثیت ایک جماعت اینیورسری سے بھی, اور خان صاحب نے اس حوالے سے ٹویٹ بھی کیا. تو میں نے ذرا سا کھریدنا شروع کیا, جب پہلی دفعہ منظر عام پر عمران خان صاحب اپنی جماعت لا رہے تھے تو انہوں نے اخبار کے اندر اپنے مینیفیسٹو کو چھپوایا, 97 اور سمتھنگ رانا صاحب. اینیوے عمران خان نے یہ مینیفیسٹو چھپوایا اپنا, جس کے اندر نقطہ نمبر 2 جو ہے وہ اتنا آئرونک ہے گیون کہ آج آپ کی پارٹی کی اینیورسری بھی ہے, برتھ ڈے بھی ہے. خان صاحب کہتے ہیں ری انوینٹنگ گورنمنٹ, you shall never hear me speak of finding angelic souls by applying Article 62 and 63 of the Constitution. آپ کبھی میرے منہ سے نہیں سنیں گے کہ میں صاف ستھرے یعنی کہ فرشتہ نما لوگ لاؤں گا 62-63 کو انفورس کر کے. کمال ہے سر, کمال ہے. آج 62-63 کے اوپر ہی آپ اڑائے جا رہے ہیں سب کی وکٹس, اور اس کے اوپر شادیانے بج رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں this is high time now کہ یہ کام ہم کورٹ سے نہ کروائیں. اگر بار بار ہم
کورٹ کی بات کرتے ہیں ہم کورٹ سے نہ کرائیں. ہمارے اپنے لاز اتنے مضبوط ہونے چاہیے تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ ایک آدمی جو یہاں کا منسٹر ہے اور خاص طور پہ ڈیفنس منسٹر ہے اور فورن منسٹر ہے, وہ جو اقامہ رکھتا ہے وہ اس کی لائلٹی جو ہے وہ دونوں جگہ پہ بٹی ہوئی ہیں, اور وہ جو ہے نا یہاں پہ کام کر رہا ہے اور وہاں پہ بھی کام کر رہا ہے, کسی ملک میں بھی کام کر رہا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ دونوں ممالک کے ساتھ وہ ڈیسیونگ جو ہے وہ ہو رہی ہے اس کے ساتھ, کیونکہ یہاں پہ بھی اس نے اوتھ لیا ہے کہ بھئی کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہوگا. کانفلکٹ آف انٹرسٹ کس کو کہتے ہیں؟ کانفلکٹ آف انٹرسٹ کو کہتے ہیں کہ یہاں جب آپ کے پاس ایک پوسٹ ہے, آپ ایک کیبنٹ ممبر ہیں, تو یو ہیو ایکسیس ٹو آل دی ڈاکومنٹس, آل دی کانفیڈینشیلٹی آف واٹ دی گورنمنٹ از ڈوئنگ. وہی اگر آپ اپنے بزنس میں اس کو اپلائی کریں تو آپ کر سکتے ہیں, آپ کسی کو اس کی انفارمیشن دیں. سر, اس کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا صفحہ نمبر 28 کے اوپر ذکر بھی کیا گیا ہے. اس فیصلے میں لکھا ہے وی ہیو ناٹ بین ایبل ٹو فیدم, ہم سمجھنے سے قاصر ہیں کیوں خواجہ آصف even after being notified as member of Majlis Shura and then Minister of Water and Power and then Minister of Defense had executed fresh employment contracts with a foreign based company. یعنی کہ ہم سمجھنے سے قاصر ہیں کہ جب وہ ممبر آف پارلیمنٹ بن گئے, واٹر اینڈ پاور کے منسٹر بن گئے, ڈیفنس کے منسٹر بن گئے, پھر بھی فریش امپلائمنٹ کانٹریکٹس کر رہے تھے ایک فورن کمپنی سے. دس کانڈکٹ ڈیفینیٹلی ریزز کوسچنز ریگارڈنگ کانفلکٹ آف انٹرسٹ. تو یہ بھی اس کے اندر ذکر ہے. میرے سوال کا آپ نے بہرحال جواب نہیں دیا سر. 62-63 جو ہے میں سمجھتا ہوں, مجھے معلوم نہیں ہے کہ اس وقت جس کو کوئی نہ سمجھی تھی یا کیا وجہ تھی, یا اس وقت کیا ایسی کچھ سوچ نہیں کیا گیا. لیکن دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ اپنے ایک پرائیویٹ حالت میں کچھ اور ہوتے ہیں, اور جس وقت کہ آپ ایک پارلیمنٹیرین بنتے ہیں یا جماعت بنتے ہیں, اس میں یہ 62-63 کو آپ جس طرح سے بھی ڈسکرائب کریں, جس حد تک لے جائیں اور جس اس کو وہاں تک لے جائیں, لیکن یہ ضرور ہے کہ یو ہیو ٹو بی آنیسٹ. آج دن تک دیکھیے ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے, وہ یہی ہوا ہے اس ملک کے ساتھ. انہوں نے یہ بھی تب کہا تھا اکاؤنٹیبلٹی کین ایزیلی بیکم اے وچ ہنٹ. تو آج پی ایم ایل این یہی کہہ رہی ہے. سر آپ کو لگ رہا ہے وچ ہنٹ ہو رہا ہے؟ وچ ہنٹ تو نہیں ہو رہا جی, نہیں وچ ہنٹ. دیکھیں بات یہ ہے کہ اب یہ جو انہوں نے کیا کہ لائف ٹرم, ججز کو صاحبان کو ایک آپشنز ہوتی ہیں نا, ایک بڑے آدمی کے پاس اور کیا آپشن ہے, اس کے پاس آپشن ہے کہ پارلیمنٹ کو ریفر کرے کہ آپ کی منشا کیا تھی اس قانون کو بنانے وقت, لیکن انہوں نے کہا نہیں ہم ریفر نہیں کریں گے, ہم اس کا فیصلہ خود کریں گے. یہ بھی کہا ہے اس فیصلے میں, اب تو آپ کہیں گے اس کا بیڑا کر کے پڑھ کے بیٹھی ہے. اس فیصلے میں یہ بھی کہا ہے کہ سر آئیڈیل ہوتا کہ اگر آپ سیاستدان متعلقہ فورمز کے اوپر اپنے کیسز کو ریزالو کرتے, مگر کیونکہ آپ نہیں کرتے, عدالتوں میں آ جاتے ہیں, پھر ہمیں یہ کڑے فیصلے دینے. میں آپ کے شو میں بیٹھ کے یہ کہہ رہا ہوں کہ آئیڈیل ہوتا کہ جج صاحبان اپنے لیے یہ مصیبت نہ کھڑی کرتے, وہاں سے وہاں سے انٹرپریٹیشن کروا. میں جو بات کر رہا ہوں انٹرپریٹیشن آف لا وہ کرتا ہے جس نے بنایا ہے. ہم نے لا بنایا, ہم سے پوچھ لیتے. کوئی ایک جماعت کہہ دیتی, پی ٹی آئی کہہ دیتی کہ نہیں, ابھی احسن اقبال بھی اقامہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. مجھے بتائیں کہ پی ٹی آئی یہ کہہ دیتی کہ یہ ہم نے جو قانون پارلیمنٹ نے بنایا یہ ساری زندگی کے لیے, دنیا میں کہیں ہے؟ آپ میمو کے اندر کالا کوٹ پہن کے چلے جائیں. آپ نے زرداری سے پوچھا کہ بھئی غداری ہوئی ہے کہ نہیں, مطلب پی ٹی آئی پہلے آپ سے آ کے پوچھتے. دیکھیں وہ ہماری آپس کی لڑائی ہے, لیکن میں ججز کی بات کر رہا ہوں کہ ان کو شوق ہے کہ وہ خود فیصلہ کریں. یہ فیصلہ پارلیمنٹ سے لیتے ہیں. This is not a suo moto case. سیاستدان ہی سیاستدان کے خلاف گیا ہے عدالت. 61F کی انٹرپریٹیشن ان کو پارلیمنٹ سے کروانی چاہیے تھی جنہوں نے قانون بنایا. کیا خیال ہے چودھری صاحب 61F یعنی تاحیات نااہلی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایڈورسیریل پروسیڈنگز ہیں, جنہیں لوگ ایڈورسوریل کہتے ہیں. ایڈورسیریل پروسیڈنگز ہیں جس میں پارٹی, آپ تو ماشاءاللہ قانون دان ہے اور پڑھتی ہے سارا کچھ, جس میں پارٹی ایک جاتی ہے عدالت کے پاس کیس لے کے کہ یہ آئین کہتا ہے, یہ قانون کہتا ہے, اس کی خلاف ورزی ہو رہی ہے, آپ اس میں معاملات میں مداخلت کریں. وہ آرٹیکل 199 B Roman 2 under what authority of law you are holding public office. جی کو وارنٹو, یہ ریٹ ہے کو وارنٹو. یہی اختیار جو ہے یہ سنونیمس ہے, کو ایکسٹینسو ہے سپریم کورٹ کے پاس آرٹیکل 184(3) میں, اور بہت ساری چیزیں جہاں پبلک انٹرسٹ اور خاص طور پہ لوگوں کے رائٹ سے متعلق ہو. سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ, پہلے کہتے تھے کہ جی ڈائریکٹ سپریم کورٹ, واقعی سپریم کورٹ کے پاس وہ نہیں گئے, اب ہائی کورٹ کے پاس آئے ہیں. جہاں تک پارلیمنٹ کا کام ہے یہ چیزیں پارلیمنٹ کو خود کرنی. کبھی دنیا میں یہ نہیں ہوا کہ جب پارلیمنٹیرین خود پھنس جائے تو پھر کہنا کہ آپ میری جان کیوں نہیں چھڑاتے, آپ میری طرف بھیجیں نا, میں خود ڈیل کروں گا. آج میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے ایک بات کہنا چاہوں گا کہ بہت زیادہ الزام لگ رہا ہے کہ جناب دیکھیں جی عدلیہ کی پتہ نہیں کتنے لاکھ, 86 لاکھ یا پتہ نہیں کتنے فگر انہوں نے بنائی, مقدمات پینڈنگ ہے اور عدالتیں ان چیزوں کی طرف آ گئی ہیں.
میں آپ کو آج آپ کے پروگرام کی وساطت سے یہ بتاؤں کہ آج میں 2017 کی کرمنل اپیل وہاں جا کے آرگو کر کے آ رہا ہوں. یعنی مطلب یہ ہے کہ کوئی پینڈنسی جو ہے اس طرح کی نہ کوئٹہ رجسٹری پہ ہے. 18 لاکھ کیسز 18 لاکھ غلط فگر دی جا رہی ہے, اور اس میں یہ ہے کہ بہت ساری فریولس لیٹیگیشن بھی موجود ہے, اور بہت سارے کیسز نیچے ہیں جن کی طرف ہائی کورٹ باقاعدہ نوٹس دیا ہوا ہے. سر یعنی کہ وہ کہہ رہے پاکستان جوڈیشل کونسل غلط کہہ رہی ہے. ایک وقفہ لے لوں, یہ پھر کنٹیسٹ کریں گے نا, ایسے بات کریں گے. اور یہ جو اپیل میں گئے ہیں اب خواجہ صاحب, اس اپیل کا سکوپ کتنا ہے اس پہ بھی بات کریں گے. ایک دو چیزیں آپ کے سمجھنے کے لیے بھی بتائیں گے آپ کو کہ ایشو اقامے کا نہیں ہے, ایشو اساسوں کا ہے. ایک وقفے کے بعد واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئی. ہمارے ساتھ کورٹ رپورٹر اور سینئر جرنلسٹ عمران شفقت بھی موجود ہیں. عمران السلام علیکم. فرمائیے گا کہ اب یہ تاحیات نااہلی ہے, اب یہ سپریم کورٹ میں بھی چیلنج ہوگی, اور بڑے تفصیلی فیصلے میں بڑی ڈیٹیلز دی گئی ہیں کس طرح خواجہ صاحب نے اقامہ جو ہے وہ اپنے پاسپورٹ کے ساتھ اس کی ایک فوٹو کاپی اٹیچ کی تھی, نہ کہ ڈکلیئر کیا کمپنی کو, نہ کہ ڈکلیئر کیا ملازمت کو, نہ کہ ڈکلیئر کیا جتنے درمز جو ہیں ان کو پر ماہ بحیثیت ایک سیلری کی مد میں مل رہے تھے, یہ سب کچھ نہیں ڈکلیئر کیا. اور اس کے بعد جب چیلنج بھی ہوا ان کے فورن ریمیٹنسز کو, تب بھی انہوں نے ریکارڈ کے اوپر درستگی نہیں رکھی. یہ ساری چیزیں بڑا سخت تفصیلی فیصلہ ہے, آپ اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, میں اس کو قانونی پہلوؤں سے تو اس طرح سے میرا دل نہیں کر رہا کہ میں اس کا اس طرح سے جائزہ لوں کہ قانون کیا کہتا ہے اور کیا نہیں کہتا. یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ ہمارے ہاں پولیٹیکل فیصلے ہوتے ہیں, اور وہ وقت ہوتا ہے کسی پہ برے دن چل رہے ہوتے ہیں. کبھی یہ پیپلز پارٹی پہ برے دن چل رہے ہوتے ہیں, کبھی پیپلز پارٹی بڑی اچھی ہو جاتی ہے, کبھی یہ مسلم لیگ نون پہ برے دن چل رہے ہوتے ہیں, اور کبھی مسلم لیگ نون جو ہے وہ اس پہ کوئی آسمانی صحیفہ اترا ہوتا ہے. تو ہمارے ہاں جو سسٹم ہے بیسیکلی وہ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے, سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم 70 سال سے ایک ہی کام کر رہے ہیں, اور سب کے سب ایک ہی کام کر رہے ہیں. جس طرح یہ نااہلیوں کا دور اب شروع ہوا ہے, یہ نااہلیاں جنرل ایوب خان کے دور میں بھی ہوئی تھی. بڑے پاکستان کے وہ سیاستدان جو پاکستان میں تو لیاقت علی خان کے ٹائم سے شروع ہے, میں نے آج شو کیا ہے یہ نااہلیاں. میں یہ سب سے بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سب سے قصوروار جو ہیں اس سارے سسٹم میں 70 سال سے جس کو اپنا کریکٹر بدلنا چاہیے تھا, جس نے نہیں بدلا, وہ پاکستان کے سیاستدان ہیں. انہوں نے ہر وہ جو کہتے ہیں کہ گھر سے مار کھائی, وہ گھر قانون والوں کا ہو, وہ گھر جو ہے وہ بندوق والوں کا ہو, وہ گھر جو ہے وہ بابوؤں کا ہو, بیوروکریٹس کا ہو, انہوں نے ہر گھر سے جوتے کھائے ہیں. لیکن یہ اپنے آپ کو نہ ٹھیک کرنے کو تیار ہیں, نہ سسٹم ٹھیک کرنے کو تیار ہیں. اب آپ دیکھیں, خوبصورت بات یہ ہے کہ پورے کا پورے جو آئین جو دو شکے ہیں, نواز شریف صاحب اب بیٹھ کے آج جو ٹسے بہا رہے ہیں, یہ ان کو کہا جاتا رہا جو ہیں رضا ربانی صاحب اور فاروق ایچ نائک, یہ لوگ وہ تھے جو ان 18ویں ترمیم کے وقت میاں صاحب کے پاس جاتے تھے اور کہتے تھے کہ میاں صاحب یہ والا چینج کر دیں, یہ ایک آمر کی نشانیاں ہیں, آخری نشانیاں ہی ہم نکال دیں. لیکن میاں صاحب آج بھی ایک پریس کانفرنس میں ضیاء الحق صاحب کے قصیدے پڑھ رہے تھے, لیکن انہوں نے وہ نشانیاں اپنی کہہ لیں کہ بزرگوں کی سنبھال کے رکھی, اور آج وہی ان کو پے کرنی پڑ رہی ہے. مگر جس طرح آپ کہہ رہے ہیں نا کہ برے دن ہر ایک کے آتے ہیں, مسئلہ صرف یہ ہے کہ یہ برے دن جو ہے نا وہ فقط برے دن کہہ دیں, یا جس طرح مریم بی بی کہتی ہیں, مریم بی بی کی ٹویٹس اگر آپ نے پڑھی ہوں, ان کا بھی یہ ماننا ہے کہ ادارے اپنی فطرت سے باز نہیں آئے. مریم بی بی کی ٹویٹ ہے جس کا ووٹ کے میدان میں مقابلہ نہیں کر سکتے, اس کو فکسڈ میچ میں نااہل کرا دو. نہیں تو مریم بی بی کے والد صاحب کب باز آئے؟ مریم بی بی کے والد صاحب سب سے بڑے قصوروار ہیں, خود ہیں. انہوں نے جو پاکستان کا بیسیکلی جو برا حال پاکستان کا کیا ہے, اور جس میں سب سے زیادہ کریکٹر جو ہے وہ جنرل ضیاء الحق کا اور نواز شریف صاحب کا ہے. نواز شریف صاحب نے اب ایک شخصی آمریت جس طرح قائم کی, جمہوریت کہتے ہیں, اور جمہوریت میں یہ جو کچھ جس طرح کچھ کرتے ہیں, وہ اس کا قصوروار کون ہے؟ اب آپ جب ہم پچھلی جب 2013 کے الیکشنوں سے پہلے ان کے بیانات اور طرح کے تھے, اب یہ اور طرح سے, پھر انہوں نے بعد میں اور طرح بھی کیا. میں کہتی ہوں ٹروتھ ہیز ٹو بی لائنگ سم ویئر ان بٹوین. انہوں نے یہ بھی ری ٹویٹ کیا کسی کا, یہ سارا بغض نواز شریف میں ہو رہا ہے. یہ کہاں تک جائے گا بغض نواز شریف میں؟
ایک ایک کر کے سب کو نااہل کر دو گے؟ سر آپ موقع فراہم کیوں کرتے ہیں؟ میں تو یہ کہہ رہی ہوں کہ نواز شریف کا ہو یا موقع فراہم کیوں کرتے ہیں؟ جب یہ نواز شریف کو کہا گیا کہ اس کو آپ نکال دیں، ان کے دل میں کوئی چور نہیں افضل صاحب کی بھی بات سنیں عمران، ان کے دل میں کوئی چور نہیں تھا، ان کا خیال تھا یہ ہم پہ کبھی لاگو نہیں ہوگا کیونکہ ہم نے کوئی چوری نہیں کرنی، ہم نے کوئی غلط کام نہیں کرنا۔ آپ اس کو سادگی سمجھ لیں، آپ اس کو جو بھی سمجھ لیں، لیکن جس کے دل میں چور ہوتا ہے وہ ہمیشہ سب سے پہلے ایسا قانون باہر نکالتا ہے۔ اور پی ٹی آئی پیپلز پارٹی جب یہ مشورہ دے رہی تھی، درست مشورہ، یوسف رضا گیلانی کی نااہلی تک دل میں کہیں چور نہیں تھا، آئی جے آئی سے لے کے اصغر خان کیس سے لے کے بی بی کی 2 حکومتیں ٹاپل کرانے سے لے کے اگر ہوتا، سر کتنا مجھے ایک بات بتائیں، مجھے تو کچھ فائدہ دے دے وجہ بتا دینا، بن جائے پہلی دفعہ، نہیں پھر آپ وجہ تیسری بار منتخب وزیر اعظم جو ڈسا گیا ہے سسٹم سے، اس کو شک کا فائدہ کیسے دیں؟ پھر آپ وجہ بتا دیں، سب لوگ کہہ رہے تھے کہ نکال دو، انہوں نے نہیں نکالی، ان کے دل میں ذرا بھی چور ہوتا تو نکال دیتے، کیا ان کو فائدہ کیا ہونا تھا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کو پھنستے ہوئے نظر آ رہے تھے میمو گیٹ والے، اچھا دل منہ زور تھا دل میں، سن لیں شفقت صاحب، اور اس کی دوسری وجہ یہ تھی کہ ان کے جنرل کیانی کے ساتھ انہوں نے سیٹنگ کرنی تھی۔ جی سر، وہ کہتے ہیں جنرل کیانی سے سیٹنگ کرنی تھی، دل میں چور نہیں تھا، دل منہ زور تھا۔ وجہ یہ تھی کہ اپنے دشمنوں کے خلاف استعمال کرنا تھا، اور اسی وجہ سے سب سے پہلے وہ ہم نے کرنا تھا کہ ججز نے کرنا تھا؟ اب یہ کیا بات ہوئی؟ ہم نے کرنا تھا، یعنی اب ایک سیکنڈ، اب بات بھی نہیں کرنے دیتے، ہم تو صرف بات ہی کر سکتے ہیں، باقی کام تو عدالتوں نے کرنا ہے یا آپ نے کرنا ہے۔ بات یہ ہے کہ چاہے اب دیکھیں نا، ان کو یہ 62(1)F بہت تکلیف دے رہا ہے، اور اسی طرح ان کو وہ قانون جو اس وقت نیب آرڈیننس کی صورت میں وہ بھی تکلیف دے رہا ہے، اور انہیں تو آپ دیکھیں کہ چوری کے جرم تک جو ہے نا وہ بھی تکلیف دیں گے، اس لیے، اور ٹیکس چوری اور یہ سارے قوانین اب کہاں تک ہم چلے جائیں کہ ان کے لیے بالکل کوئی قانون رہ نہ جائے۔ میں سمجھتا ہوں یہ تو کوئی بات نہیں ہے، اب بات کرنے دیں گے تو بات بنے گی نا۔ 62(1)F جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ واقعی نامناسب ہوگا اس طرح کسی کو فیصلہ کرنا، اور یعنی اور نہل کرنا، لیکن اس کے لیے جس فورم پہ یہ کام ہونا چاہیے اگر وہ نہیں کرتا تو جب تک کانسٹیٹیوشن کا حصہ ہے سپریم کورٹ کیا کرے گی، ہائی کورٹ کیا کرے گی؟ ہم سادہ اکثریت، ہم پھر سے اکثریت میں گورنمنٹ آ گئی تو اس طرح اشارہ کر کے کہتے ہیں اوور ٹرن کر لیں گے اس کو۔ میں کہتا ہوں جی بات یہ کہ جو مرضی کر لیں، کر سکتی ہے پارلیمنٹ نا، پارلیمنٹ اگر کرنا چاہے گی نا تو اس کے لیے انہیں ایک میں آپ بتا دوں، کیونکہ یہ جنرلی لوگوں کے ذہن میں بڑی غلط فہمی ہے، اسے اسپیسیفکلی یہ ریفر کرنا ہوگا اس امینڈمنٹ میں، ایک تو 2/3 میجورٹی چاہیے ہوگی، اور ساتھ یہ ہے کہ ناٹ ود اسٹینڈنگ اینی ججمنٹ پاسڈ بائی اینی کورٹ آف لا، تب یہ ہوگا کہ یہ جو اثر اس کا ظاہر کرنا ہوگا اور جس میں گلیاں خالی کرنی ہوگی مائیے کے لیے، وہ صرف اس صورت میں ہوگا، ادروائز ممکن نہیں ہے 2/3 میجورٹی کی یہ جو بات سوچ رہے ہیں۔ 2/3 میجورٹی بھی بالکل پارلیمنٹ کے پاس اختیار ہے کہ کسی قانون کو کس ڈیٹ سے وہ اس کو لاگو کرنا چاہتی ہے، وہ بیک ڈیٹڈ بھی ہو سکتا ہے، اور انہی اپنی غلطیوں کو بھی کور کر سکتی ہے۔ دیکھیں آج دنیا کے اندر کسی ملک میں، دنیا میں لائف ٹائم پنشمنٹ پولیٹیشینز کو، اب اس میں کرمنل کرائم تو انوالو نہیں ہے، کوئی چوری انوالو نہیں ہے، کرمنل ہے، صحیح کرمنل کیس ہے۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی فائنینشیل امپراپرٹی پاکستان کا کوئی پیسہ، پاکستان کا پیسہ، سر اس کے اندر لکھا ہے کہ آپ نے اپنے کوٹ ان کوٹ ریسپونڈنٹ ہیز ڈیفینیٹلی کنسیلڈ اینڈ ودہیلڈ دس مٹیریل فرام ہز کانسٹیٹیوئنٹس ایٹ دی کروشل ٹائم آف 2013 الیکشن، کانسٹیٹیوئنٹس ایٹ دی کروشل ٹائم، اینڈ دس از انڈیڈ فیٹل، دیکھیں مجھے جان لیوا، نہیں وہ تو انہوں نے، میں ججمنٹ فیٹل ہے سر، جس نے جان لیا اس نے تو یہی کہنا ہے اس نے یہ، لیکن دنیا میں لائف ٹائم سزا ہے کسی، اور ایٹ بیسٹ دیز آر مسٹیکس، دیز آر ناٹ کرائمس۔ You think 5 or 10 years would be understandable but not زندگی بھر کا حیات؟ بالکل۔ اچھا سینیٹر محسن، مجھے بات بتائیے گا کہ یہ آپ نے دیکھنا ابھی بھی جب ہم بات کر رہے ہیں، آپ کے خواجہ آصف صاحب ایک انٹرنیشنل فورم پہ موجود ہیں، پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں، اس فیصلے میں رجسٹرار کو ہدایت دی گئی ہے، ڈائریکشن دی گئی ہے کہ فوری طور پہ نوٹیفائڈ کاپیز الیکشن کمیشن کو دی جائیں کہ وہ ڈی نوٹیفائی کر دے انہیں، اور آگے پھر اسپیکر کے پاس بھی یہ کام جائے۔ سو اٹ ڈزنٹ میک فار پریٹی ہیڈ لائنز، یہ اچھی شہ سرخیاں نہیں ہیں پاکستان کے لیے، وائل ہی از اوور دیئر ریپرزینٹنگ اس، کہ ڈی نوٹیفائڈ فار اثاثے چھپانے کے لیے، کنسیلمنٹ آف ایسٹس۔ کیا لگتا ہے آپ کو کہ احسن اقبال صاحب جو اب اسی کشتی میں سوار ہیں، کیا آپ کو لگتا ہے پریمیچورلی ان کو یہ بھانپتے ہوئے کہ یہ فیصلے اب آ رہے ہیں، ان کے پاس بھی یہ کاما ہے، ان کے پاس اس کی کوئی سٹوری ہے، ان کو سٹیپ ڈاؤن کر دینا چاہیے ٹیکنگ ہیٹ؟ دیکھیے ایک تو یہ ہے کہ دیر آیت درست آیت والی بات ہے، ایکچولی تو یہ بہت پہلے فیصلہ آ جانا چاہیے تھا، بہت پہلے اس کا ڈیسیجن یا اس کو ڈسکس ہو جانا چاہیے تھا۔ پاکستان کے لیے یہ میں سمجھتا ہوں ایک طریقے سے بری بات اس لیے نہیں ہے
کہ وہاں پہ جا کے اب دیکھیے یہ جو ججمنٹ آئی ہے یہ ہائی کورٹ کی، یہ بڑے آنریبل ججز ہیں، ان کا آپ ریکارڈ دیکھیں، ان کے آپ ڈیسیجن دیکھیں. یہ ہر جگہ پہ یہ نہیں ہوتا کہ ڈکٹیشن لی جاتی ہیں. انہوں نے ایک لفظ پکڑ لیا کہ جی یہ ڈکٹیشن آ رہی ہے. یہ اس طرح کے ہر آدمی ایسے نہیں ہوتا. ہر انسان، ہر انڈیویجول از ڈفرنٹ فرام دی ادرز. بعض انڈیویجولز ایسے ہیں جو کہ اس پہ کم کر جاتے ہیں. مریم بی بی کہہ رہی ہیں نا یہی بات ہے نا جی. دیکھیے وہ یہ کہہ رہے ہیں اب بات دیکھیے یہاں جب یہ بات کرتے ہیں دنیا، یہ توہین کے زمرے میں آتا ہے. بالکل آتا ہے جی، بالکل آتا ہے. دیکھیے یہ یہاں پہ یہ بات کرتے ہیں بار بار، یہاں پہ بات کرتے ہیں دنیا کی. تو دنیا کی یہ مثال کیوں نہیں دیتے کہ شراک جو وہاں کا تھا فرانس کے جو پریزیڈنٹ تھے، ان کو جو ہے تو انہوں نے کتنی خدمات ان کی تھیں، بہت بڑی خدمات تھی ان کی، لیکن ان کو ایک چھوٹے سے کیس میں ان کو وہ سزا ملی. 1 منٹ میں آ کے انہوں نے ایکسیپٹ کیا. ان کی بیٹی نے کہا کہ جی ویری ہارش بٹ آئی ایکسیپٹ اٹ اینڈ وی ہیو ٹو ایکسیپٹ بیکاز دی سپریمیسی آف لا ہیز ٹو بی مینٹینڈ. بات یہ ہے کہ یہاں پہ جب آتا ہے، لیکن مہر وہ قانون کسی فوجی کا نہیں بنایا ہوا ہوگا. اچھا آپ کو عمران کو اختلاف یہ ہے سر کہ یہ قانون فوجی کا بنایا ہوا ہے. اقامہ کا قانون تو اقامہ کا قانون چاہے فوجی کا تھا، فوجی کے بعد فوجی کے بعد تو ہمارے پارلیمنٹس آتے رہے ہیں، ہماری پارلیمنٹیرین بیٹھے رہے ہیں، ہمارے سینٹ، ہمارا جو ہے نیشنل اسمبلی ان فورس تھا، کتنی مدت رہا. یہ کیوں خیال نہیں آیا کہ یہ فوجی کا قانون اگر انہوں نے نکالنا ہے تو پھر نکال دیتے. آج اگر اس کو چھوڑا ہوا ہے تو وہی بات کر رہے تھے نا، موقع ملا تھا. نواز شریف صاحب جماعت اسلامی نے کہا تو اب دیکھیے آپ کیا قوانین کو کبھی اس حوالے سے ڈسکس نہیں کیا جاتا کہ کس نے بنایا تھا. بات یہ ہے کہ دو راستے ہیں، 2 باتیں ہیں جو آپ کو فاصلہ رکھنا ہوگا. ایک یہ ہے کہ عدالتیں کیا قانون کے مطابق اور آئین کے مطابق فیصلے کر رہی ہیں، یہ ایک بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کیا انٹرپریٹیشن سے مسئلہ ہے سر. تاحیات نائلی 62(1)F کی انٹرپریٹیشن، اس کی اور بلکہ 62(1)H ہے غالباً جس میں مورل ٹرپیٹیوڈ ہے، اس کے اندر فقط 5 سال ہے، اس کے اندر تاحیات ہے. مورل ٹرپیٹیوڈ جو ہے نا وہ اس طرح کی بات ہے کہ کسی کے خلاف ایک دفعہ کوئی الزام آتا ہے اور کسی نے کوئی ایسا جرم کیا ہے جو بعد میں ریکٹیفائی کرتا ہے. یہ بات وہ ہے کہ جو آپ کا پرماننٹ کریکٹر کا حصہ ہے، ادھر نیت کا حصہ ہے، نیت کا مسئلہ ہے نا. میں نے یہ کہا، میں نے وہ معاصلت دیکھی ہے رانا صاحب. 62(1)F کو علیحدہ بنایا گیا ہے اور 63 جو ہے وہ علیحدہ ہے، اور اس کی 3-4 یعنی مطلب ایک سوال دے رہے ہیں، سوال عمران صاحب پوچھنا چاہ رہے ہیں. جی عمران. میں تو کہتا ہوں دیکھیں یہ جو قانون ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ نوز آف ویکس ہوتی ہے، اس کو جدھر آپ کا دل کرے آپ موڑ لیں. موم کی ناک. موم کی ناک ہے. اور مطلب یہی عدالتیں ہیں جو 3 سال کے لیے کہا تھا انہوں نے کہ جناب پرویز مشرف صاحب کو آپ جو کچھ مرضی کریں آئین میں کریں. اب یہ آئین کا جھنڈا اٹھا کے پھر رہی ہیں. مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی، اس طرح تھوڑی ہوتا ہے. نہیں آپ عدالتوں کو کدھر لے جائیں، یعنی فیصلے کہاں سے کروائیں. مواصلت جو دیکھی وہ بات جو چودھری صاحب نے کی کہ نیت کا مسئلہ ہے نا. ادھر وہ مورل ٹرپیٹیوڈ ہے کہ اگر آپ جیل جائیں، باہر نکلے 5 سال کے لیے ڈسکوالیفائی ہو جائیں، اور یعنی کہ آپ نے سیلف کریکشن کر لی. ادھر فقط سرے سے نیت کا مسئلہ ہے. ڈیلیبریٹلی ولفلی آپ نے مسلیڈ کیا ہے اپنی حلقے کے لوگوں کو بھی، پاکستان کے لوگوں کو بھی. ولفلی ڈیلیبریٹلی کسی کو مرڈر کرتا ہے. یہی مماثلت اگر آپ کو یاد ہو نواز شریف صاحب کے فیصلے میں بھی آئی تھی کہ ایک ایسی شخصیت جو اتنے اعلیٰ عہدے کے اوپر برجمان ہے، اس سے ہم موریلٹی اور ایتھکس کی بہت بلند ترین مثال چاہتے ہیں، نہ کہ وہ جھوٹ بولے مسلیڈ کرے. یہ تو پولیٹیکل سٹیٹمنٹ نہیں نہیں سر، یہ فیصلے کا حصہ ہے، نو پولیٹیکل سٹیٹمنٹ. آپ کے مخالفین نے نہیں کہا، یہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے. مائنڈ سیٹ ریفلیکٹ کرتا ہے، لیکن قانون سب کے لیے ایک جیسا ہے. یہ کہنا کہ میں اگر آ جائے میں نہیں ہوں تو میرے لیے بھی یہی قانون ہے، میرے ڈرائیور کے لیے بھی یہی قانون ہے. تو اس لیے میں کہتا ہوں سب کے لیے برابر ہے. وہ یہ ٹھیک ہے فیصلے کے اندر لکھ سکتے ہیں، مگر یہ بھی فقط باتیں ہیں نا سر. قانون اس ملک میں کسی کے لیے نہیں ہے. مشرف کے لیے اور ہے، ان کے لیے اور ہے. ہسپتال غریب کے لیے اور ہے، آپ لوگ کی فیملیز اور آپ کے لیے اور ہے. اس ملک میں تو کسی کے لیے کچھ ایک نہیں ہے. سو لیٹس ناٹ، سو اس سے تو بات کرنا بیکار ہے. لیکن یہ جو ایک فیصلہ ہوتا ہے جس کو پوری قوم دیکھیں، ججز عام آدمی کے لیے، ججز طلال اور دانیال کے لیے اور ہے، نہال ہاشمی کے لیے اور ہے، آپ کے لیے اور ہے. میں ایک لحاظ سے یہ فیصلہ ہمارے لیے اچھا ہے جی. ہمارے ساتھ عوام کی ہمدردیاں اتنی زیادہ بڑھ جائیں گی کیونکہ عوام جانتے ہیں
کہ اس طرح کے جہاں ڈاکو آئے, لٹیرے آئے, ڈکٹیٹر آئے, ملک کا بیڑا غرق کر گئے, ان کے لیے قانون نہیں ہے. خواجہ آصف صاحب بات کر رہے ہیں, خواجہ آصف صاحب آتے ہیں, انہوں نے اقامے کے اوپر کوئی چوری نہیں کی, وہ لائف ان کو زندگی کی سزا مل گئی. سر خواجہ صاحب 5000 درہم ہر مہینے لے رہے تھے اپنے اقامے کے اوپر, انہوں نے اپنے حلقے کے لوگوں کو نہیں بتایا, تو وہ بیٹریڈ نہیں فیل کرے گا؟ دیکھیے جی, میں ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں اس میں, نہیں ہے نا, میں یہی تو تھوڑی سی اگر میری بات سن لیں, ایک سیکنڈ عمران تھوڑی سی بات یہ جی, دیکھیے اس ملک کی بھی تھوڑی سی عزت ہے. دیکھیے 21 کروڑ عوام کے, دیکھیے 21 کروڑ عوام کے آپ پارلیمنٹیرین بنتے ہیں, 21 کروڑ عوام کے آپ کیبنٹ میں جا کے ان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. دنیا میں مجھے بتا دیں کہ کہاں پہ یہ ڈیول نیشنلٹی ہوتی ہے, یہ ویزے کا مجھے بتا دیں, اقامے کا بتا دیں, یہ کہاں ہوتا ہے کہ جہاں پہ آپ 5000 درہم یا 2000 درہم فار دیٹ میٹر, کہیں آپ ڈرائیور شو ہو رہے ہیں, کہیں آپ کنسلٹنٹ شو ہو رہے ہیں, کہیں آپ کیا شو ہو رہے ہیں. تو کم از کم یہ ایک ایٹمی ملک ہے, اس کی ایک عزت ہے دنیا میں. یہ علیحدہ بات ہے کہ اب گرین پاسپورٹ کی ہم نے کرتے کرتے اتنی عزت خراب کر دی ہے کہ کہیں بھی جانے کے قابل نہیں رہے. لیکن ہم ہی لوگ ہوں گے, یہی جو ڈیسیجنز ہیں انشاءاللہ دیز ول بی دا ڈیسیجن وچ ول میک اے مارک, اور پاکستان کی ترقی یہاں سے شروع ہوگی, کیونکہ ڈرائیور کے لیے قانون ہے. سر آئی ہوپ اسکروٹنی پیریڈ بھی ذرا بڑا کر دیجئے کہ ایٹ لیسٹ نامینیشن پیپرز جب فائل ہوں تو اسکروٹنی ہو جائے. بالکل صحیح بات ہے. اب آپ نے اب اس فیصلے میں لکھا ہے کہ آپ کو تو حق ہی نہیں تھا 2013 الیکشن لڑنے کا, انہوں نے 5 سال صحیح کہتے ہیں آپ. تو یعنی کہ تیز فیصلے ہونے ہیں, اور اسکروٹنی پیریڈ بھی ہو کہ ایٹ لیسٹ بر وقت ہو یہ کام. کیونکہ رانا صاحب آپ یہ بات کہہ رہے تھے, میں پڑھ دوں آپ کو, اس فیصلے میں لکھا ہوا ہے there is also no force in the argument, یعنی کہ یہ جو دلیل دی گئی ہے خواجہ صاحب اور ان کے کاؤنسل کی طرف سے, اس میں کوئی وزن نہیں ہے کہ خواجہ صاحب نے اپنے اقامے کی کاپی اپنے پاسپورٹ سے اٹیچ کر دی تھی. therefore there was no misrepresentation. جو کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط بات ہے, یہ اس سے آپ کا ڈکلیریشن نہیں ہو جاتی اگر آپ ایک فوٹو کاپی اپنے پاسپورٹ کے ساتھ لگا دیں. سمجھ ہے نا آپ, پھر پاسپورٹ بھی نہ لگاتے. یہ ڈکلیئر نہیں تھا جو آپ کہہ رہے ہیں, بہت سے لوگوں کا ایمان ہے. اگر انہوں نے نہیں دیکھا, میں آپ سے اس بات پہ اگری کرتی ہوں, شاید تاحیات نااہلی is a bit much. I really do agree with that. ایک پنشمنٹ ضرور ہو کہ لوگ احتیاط کریں اور زیادہ سے. آج آپ پاکستان کی قوم کی نمائندگی کر رہی ہیں. اچھا, نہیں, آپ نے بڑی اچھی نمائندگی کی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح آپ نے پڑھ کے فیصلہ سنایا ہے اور جس طرح اس کی انٹرپریٹیشن آپ بہت بیلنس جا رہی ہیں, ہر طرف آپ کی یہ رائے جو ہے کہ تحریک والوں کو بھی آپ نے ان کے بھی لتے لیے ہیں, اور ان سے بھی ہر ایک, میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو یہاں بیٹھتا ہے اسے دیانتداری کے ساتھ رائے دینی چاہیے. میں یہ 62(1)F کی حمایت میں نہیں ہوں کہ یہ رہنا چاہیے اسٹیچوٹ بک پر اسے, اور یہ پارلیمنٹ کو چاہیے کہ اسے ختم کرے جب اسے موقع ملے. لیکن جب تک یہ موجود ہے اس وقت تک عدالتوں کے اوپر اتہام تراشی اور الزام تراشی نہ کی جائے, کیونکہ عدالتوں نے اس آئین اور اس قانون کے مطابق فیصلے کرنے ہیں جس کے تحت ان کے پاس معاملات آتے ہیں. اگر عدالتیں اس کے مطابق فیصلے نہیں کریں گی تو اس کے بعد ان پہ یہ الزام آئے گا کہ یہی اگر دوسری پارٹی ہوتی تو انہوں نے آگے بات یہی کہنا تھا کہ عدالتوں کا معیار دیکھیں کہ ایک آئین ہے, کلیئر کٹ یہ کہتا ہے, اور ایک ججمنٹ آلریڈی موجود ہے, اس کی موجودگی میں یہ بات آپ کی صحیح ہے. میرے ایک سابق جج صاحب سے بھی بات ہوئی, انہوں نے بھی یہ کہا کہ پتہ نہیں وہ بھی سمجھنے سے قاصر تھے, کس طرح میاں صاحب کے وکیل نے بھی یہ بار بار ریٹن میں بھی ان سے 2-3 دفعہ پوچھا گیا, پھر بھی ریٹن میں بھی ایڈمٹ کیا کہ بھئی ہاں یہ ہمیں پیسے اس اکاؤنٹ میں آ رہے تھے. اگر وہ کہہ دیتے کہ بھئی آئے تھے اور ہم نے خرچ کر دیے, پھر بائی لا قانون کے اوپر وہ ان کو آپ نہیں پکڑ سکتے تھے, کیونکہ اس اکاؤنٹ میں کچھ تھا ہی نہیں, اثاثہ ہے ہی نہیں. مگر کیونکہ آپ نے کہا وہ پیسے پڑے ہوئے اور آتے گئے ہیں, تو اس لیے پارلیمنٹ کو بھی ناٹ اقامے پہ نہیں, کنسیلمنٹ آف ایسٹ. پارلیمنٹ کو بھی یہ چاہیے, پارلیمنٹ کو یہ چاہیے کہ 203 کے تحت جو قانون بناتے ہیں, جس طرح یہ 203 آیا تھا جس میں کہ نااہل ایک شخص کو جو ہے پارٹی کا پریزیڈنٹ بنانے کے لیے وہ جو ہے قانون پاس کیا گیا. اس طرح کے قانون بھی جو کہ ہمارے کانسٹیٹیوشن کی اسپرٹ کے اگینسٹ ہیں نہ بنائے. یہ قانون جو ہے ہم بھی بنانے میں احتیاط کریں اور اس کو آگے انٹرپریٹ کرنے والے بھی احتیاط کریں, تاکہ یہ جو ہے نا یہ معاملات آگے کی طرف چلیں. ابھی جو یہ قانون ہے, میں سمجھتا ہوں اس قانون کے تحت جو ڈیسیجنز ہو رہے ہیں یہ صحیح طرف جا رہے ہیں. ہاں البتہ جب نیکسٹ گورنمنٹ آتی ہے, دیکھیے اب سزا کی بات کرتی ہیں تو 5 سال تو ایک شخص نے گزار لیے, اب اس کو سزا کیا, ابھی تو 1 مہینہ اس کا رہ گیا ہے. 1 مہینہ اگر وہ پارلیمنٹ میں جائے یا نہ جائے, دیٹ از امٹیریل. تو بات یہ کہ یہ سارے کا سارا سسٹم کو دیکھنے کی بات ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان اسٹارٹنگ فرام دیئر اینڈ اسٹارٹنگ فرام آئی وڈ سے کہ جو الیکشن پہ خرچے ہوتے ہیں, یا بھی جو سینٹ کی ہم بار بار بات کر رہے ہیں, جو لین دین ہوئی ہے اور جو یہاں پہ خرید و فروخت ہوئی ہے, دس شوڈ بی ٹیکن ٹو اکاؤنٹ. جو بھی اس کا ذمہ وار ہے, چاہے ایک پارٹی ہے یا دوسری پارٹی ہے,
everybody should join hand together تاکہ یہ کلین سسٹم آگے آئے. جب کلین سسٹم آگے آئے گا تو آپ پہ لوگ انگلیاں نہیں اٹھائیں گے, اور جب آپ پہ انگلیاں اٹھائیں گے تو اس سے اٹھانے سے پہلے they have to put their house in order. صفحہ نمبر 34 کے اوپر یہ پوائنٹ دیا ہے عدالت نے. عمران آپ بھی سنیے گا. بیفور پارٹنگ یعنی کہ ختم کرنے سے پہلے یہ 35 صفحات پر مشتمل تفصیلی فیصلہ. بیفور پارٹنگ جج صاحبان لکھتے ہیں وی ووڈ لائک ٹو آبزرو اٹ از ناٹ اے پلیزنٹ ڈیوٹی. مزہ نہیں آتا, اچھا کام نہیں ہے ہمارے متھے جو آپ لگا دیتے ہیں. فار اینی کورٹ ٹو بی کالڈ اپون ٹو ایگزامن اینڈ ایکسرسائز پاورز آف جوڈیشل ریویو وچ may lead to an elected representative being disqualified from the parliament. یعنی کہ یہ نہ سمجھے ہمیں بڑا مزہ آ رہا ہے یہ کام کر کے. It is a very unpleasant duty جو ہمارے متھے لگائی جاتی ہے. Ideally, political forces are expected to settle their grievances before the political forums rather than taking the precious time of bona fide litigants awaiting justice to be dispensed. بہتر یہ یا متعلقہ فورمز کے اوپر اپنے مسائل کو خود حل کریں. The consistent view of the courts has been the determination of any question raised before the court requires interpretation. And however, when political forces instead of settling dispute, جب سیاسی قوتیں اپنے مسائل کو خود political forums پہ حل نہیں کرتے, بالخصوص مجلس شورا پارلیمنٹ میں اور عدالتوں کا رخ کرتے ہیں, it has consequences. اس کے نتائج ہوتے ہیں not only for the institutions, نہ کہ صرف اداروں کے لیے, but for the public as well. دیکھیں بڑا اچھا لکھا ہے, لیکن میں اس سے یہ اختلاف ضرور کرنے کا حق رکھتا ہوں کہ یہ اپنی بات کی نیگیشن کر رہے ہیں. اگر وہ چاہتے ہیں کہ اس فورم پہ فیصلہ ہو تو کم از کم انٹرپریٹیشن وہاں سے کروا لیتے. اس کی انٹرپریٹیشن خود کرنے کا شوق کیوں رکھا ہے؟ انٹرپریٹیشن انہوں نے کس چیز کی کرانی ہے؟ تاحیات ہے یا تاحیات نہیں ہے؟ جنہوں نے قانون بنایا یہ ان کا پروگریٹو ہے, اس کی انٹرپریٹیشن آپ تو چھکا ماریں گے. اس وقت کیس ان کے پاس جو ہے وہ آرٹیکل 6 صحیح کہہ رہے ہیں سر, رانا صاحب صحیح کہہ رہے ہیں سر. ادھر لکھا ہے it would have been appropriate اگر the petitioner یعنی کہ تحریک انصاف ڈار صاحب, it would بہتر ہوتا اگر ڈار صاحب ان ایشوز کو پارلیمنٹ میں اٹھاتے before invoking the jurisdiction of the court. It is ironic that Pakistan is amongst the few countries where formal code of ethics and conduct for the members of the parliament and the cabinet یہ میں بھی کہہ رہا تھا, میں بھی یہی بات کر رہا تھا. تو سر پھر ڈار صاحب کو نہیں میں دیکھیں کانڈکٹ میرے پورٹفولیو ڈار, مجھے انفیکٹ آئی تھنک ڈار صاحب نے بہت انپروپریٹ تقریر کی ہے. دیکھیں جو 32 سال حکومت میں رہے ہیں, انہوں نے یہ جو ابھی بات کر رہے ہیں کہ یہ فنڈامنٹل کوڈ جو ہے ہمارا ابھی تک نہیں بنا, یہ کیوں نہیں بنا؟ دیکھیں یہ جو اب یہاں لکھ رہے ہیں, میں پہلے بھی یہی بات کرنے کے وقت ہی میں نے یہ بات کی تھی کہ ہمارا ابھی تک یہ کوڈ آف کانڈکٹ ابھی تک نہیں بنا. یہ کس کی ذمہ داری تھی؟ بنائیے بالکل اب بنانے چاہیے جی, ٹھیک ہے انشاءاللہ جب گندہ کرتے ہیں پوری انشاءاللہ آج کے لیے میں بھی بڑے بھاری دل سے یہ شو ختم کر رہی ہوں, کیونکہ جج صاحبان نے بھی بڑے بھاری دل سے فیصلہ لکھا ہے. یہ کہتے ہیں وی رائٹ دس ججمنٹ ود اے ویری ہیوی ہارٹ, بھاری دل کے ساتھ, کیونکہ ایک منجھا ہوا سیزنڈ اکامپلشڈ سیاستدان جو اس کو آج ہمیں ڈسکوالیفائی کرنا پڑا ہے, کیونکہ اس نے 3,40,000 رجسٹرڈ ووٹرز کی توقعات کو دھچکا پہنچایا ہے. گڈ نائٹ, اللہ حافظ.